इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मोहतरम नाज़रीन और मौजूद सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है सूरह फातिहा के अंदर, जिसको आप शब व रोज़ के अंदर हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, हर रकात के अंदर पढ़ते हैं, और बग़ैर सूरह फातिहा के नमाज मुकम्मल नहीं होती, नमाज नहीं होती। और आप हर नमाज में और हर रकात के अंदर आप इस आयत को दोहराते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद तलब करता हूँ। अब ये तो लफ्ज़ आपने कह दिया, लेकिन इसकी तफसीलात क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको विस्तार से अगर हम देखें तो कुरान क्या कहना चाहता है हमसे। ए बंदे, तू ये इकरार कर ले कि मैं इबादत करूँगा, मैं सलेंडर बनूँगा, मैं झुकूँगा, मैं सर को टेकूँगा, मैं बंदगी करूँगा, मैं भक्ति करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं इबादत करूँगा, मैं दुआ करूँगा, तो या अल्लाह तेरी ही करूँगा, भी नहीं कि उसकी भी करूँगा और आपकी भी करूँगा। इय्याक नअबुदु, ए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ या तुझे तेरी ही इबादत करूँगा। व इय्याक नस्तईन, और या अल्लाह मैं तुझसे मदद तलब करता हूँ। मदद, इस्तिआनत, हेल्प, नुसरत किससे तलब करेंगे? अल्लाह से करेंगे। मदद करने वाली ज़ात कौन? अल्लाह की। मुश्किल उमूर को दफ़ा करने वाली ज़ात अल्लाह की। तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ को सोल्व करने वाली, बड़े से बड़े मसले को हल करने वाली अल्लाह की ज़ात। हम अल्लाह से ही मदद तलब करेंगे। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब अगर हम अल्लाह के दरबार को छोड़कर, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर किसी दूसरे से मदद तलब करते हैं तो ये सीधा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का वायलेशन होता है, खिलाफ वर्जी होती है। कुरान के हम अपोजिट में जा रहे हैं, कुरान के हम मुखालिफ में जा रहे हैं। आप इसके ऊपर गौर कीजिए आयत के ऊपर, और उलमा से इसकी तशरीह पूछिए, उन जय्यद आलिमों से जो तौहीद परस्त हैं, जिनके दिल में खुदा का खौफ है और जो सही माना के अंदर कुरान के इफ़ाहम और मफ़हूम को जानते हैं, तो आपको यही कहेंगे कि मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, दुआ अल्लाह से मांगनी चाहिए। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है, सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। हाँ, कोई नेक शख्स, बुजुर्ग शख्स, अल्लाह का वली, कुतुब व अब्दाल अगर हमारे सामने मौजूद है तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अल्लाह से सिफारिश कीजिए हमारे हक़ में, उसका वसीला दे सकते हैं। जो हमारी चीज़ हमारे सामने है तो उसका हम वसीला दे सकते हैं, उससे सिफारिश भी कर सकते हैं। एक दर्जे के अंदर जवाज़ मिलता है, लेकिन डायरेक्ट दुआ हम किससे मांगेंगे, किसको पुकारेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारेंगे। दोस्तों, खुसूसन मैंने आज का ये टॉपिक क्यों उठाया कि हमारी मुस्लिम कौम के अंदर 50% ऐसे अफराद, ऐसी पब्लिक है जो दरगाहों से, बावाओं से, वलियों से और मज़ारों से वो मांगती है। जवान बच्चियों को वहाँ लेके जाते हैं, पूरी फैमिली वहाँ पे जाती है। नमाज का कोई ठिकाना नहीं, वो लोग रोज़ा नहीं रखते रमज़ान के अंदर, वो लोग अल्लाह के हुजूर में सजदा नहीं करते, नमाजें नहीं पढ़ते हैं। हाँ, बाबा के जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बाबा हमारा बेड़ा पार कर देगा, बाबा है तो सब कुछ है, डाडो है तो सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, आप उनकी सवाने हयात को पढ़ के देखिए, जो बुज़ुर्ग जिसको आप मानते हो, अल्लाह का वली, कुतुब व अब्दाल जिसको मानते हो, मुर्शिद जिनको मानते हो, जो इस दुनिया से चले गए, उनकी सवाने हयात को आप पढ़ के देखिए, उनकी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी पढ़ के देखिए। उनकी अगर कोई औलाद बीमार होती तो वो अल्लाह से मांगते थे। तो तुम्हारे लिए मसले राह कौन है? तुम बाबा के ऊपर ईमान रखते हो, हाँ, तो वो उनकी औलाद अगर बीमार होती तो वो तो अल्लाह से मांगते थे कि या अल्लाह इनको शिफा दे। बड़े से बड़ा वली, कुतुब, अब्दाल, मुर्शिद, पीर आज के दौर में देख लो,
جس کو تم پیر و مرشد مانتے ہو، اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو مہنگی ہاسپٹلوں میں علاج کراتے ہیں جس کی افیکٹ آپ فوڈ نہیں کر پاتے، اور وہ مہنگی سے مہنگی ہاسپٹلوں میں جا کے اپنا علاج کراتے ہیں، اور تمہارے کو کوئی کشٹ آتی ہے تم ان کے پاس جاتے ہو، وہ تو خود علاج کرا رہے ہیں ہاسپٹلوں سے، وہ خود مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور تم پھر جا کے ان کے پیروں میں جھکتے ہو، پیر چومتے ہو، سجدہ کرتے ہو، سلنڈر کرتے ہو، باباؤں کی مزاروں پہ جھکتے ہو، جوان بچیوں کا لے کے جاتے ہو، پھر ان کی سائیکلوجی ایسی بن جاتی ہے کہ بابا ہمارے اندر آ گیا، تو پھر اس کے اندر حاضری آتی ہے، وہ ناچنے لگتی ہے، کودنے لگتی ہے، کپڑوں کا دھیان نہیں، انگ پردرشنی ہوتی ہے، باڈی ایگزیبیشن ہوتا ہے، پبلک اس کو دیکھتی ہے، میلہ لگتا ہے، ہجوم کے اندر وہ ہماری بچیاں کس طریقے کی ایکٹیویٹی پرفارمنس کرتی ہے، وہ آپ جا کر درگاہوں پہ دیکھو، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو درگاہوں پہ جا کے دیکھو، مزاروں کے اوپر کس طریقے سے وہ دوڑتی رہتی ہے، کس طریقے سے اس کے اندر حاضریاں آتی ہے، وہ شیاطین ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں، کوئی بابا کسی کے اندر نہیں آتا، روح جو ہے چاہے بابا کی ہو، چاہے ولی کی ہو، چاہے نبی کی ہو، وہ علیین میں چلی جاتی ہے جہاں پہ نیک روحیں رہتی ہے، اور برے شخص کی روح سجین میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں دو طبقے ہیں، کوئی جمعرات کو روح نہیں لوٹتی، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے، حدیث میں مجھے بتاؤ، قرآن کی آیت میں بتاؤ، بابا کی کتابوں میں مت بتاؤ، انسان کی لکھی ہوئی کتابوں میں مجھے حوالہ مت دینا، قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے اس سے ثابت کرو، اس سے استنباط کرو، اس سے استخراج کرو، اس کا ریفرنسز دو، اس کا حوالہ دو کہ فلاں حدیث کے اندر لکھا ہے کہ روح واپس لوٹتی ہے دنیا میں، مرنے کے بعد کسی کی روح واپس نہیں لوٹتی، چاہے ولی ہو، چاہے کتب ہو، چاہے ابدال ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، بے شک اللہ کے جو نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ اپنے مزار کے اندر زندہ ہو سکتے ہیں، اس کی روح کا کنیکشن اور علیین کا کنیکشن، قبر کا کنیکشن ایک ہو جاتا ہے، اور اس کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ کے شان کے مطابق ہے، وہی جانتا ہے، کوئی بندہ اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن روحیں کسی کی دنیا میں واپس ریٹرن نہیں آتی، جیسا کہ جوہلا لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا، اندھ وشواس رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعرات کو روحیں گھروں کا چکر مارتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام مذہب کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ہاں غیروں کا ہو سکتا ہے، 7 جنم ہو سکتے ہیں، غیروں کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کا ایک عقیدہ، ان کی ایک سدھا، ان کا ایک وشواس، ان کا ایک بلیو، ان کا ایک کانسیپٹ، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اگر اس جنم میں پاپ کیا تو اگلے جنم میں سزا ہو سکتی ہے، لیکن اسلام مذہب کے اندر جنم صرف ایک بار ہوتا ہے، روح انسان کے بدن میں ایک بار ڈالی جاتی ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے جسد انصری سے تو واپس لوٹ کے نہیں آتی، کوئی بھی حدیث میں ثبوت نہیں، کوئی بھی قرآن میں ثبوت نہیں، تو پیغمبروں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اللہ کے نیک بندوں نے، اماموں نے، محدثین نے، مفسرین نے، جو ہمارے لیے مسئلے راہ ہیں، جنہوں نے پورا دین ہمارے سامنے پیش کیا، دین کا پورا افہام اور مفہوم اور تفصیلات کے ساتھ ہمیں بتایا، جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا، جنہوں نے قرآن کو ترتیب دیا، صحابہ کرام نے، امیر المومنین نے، ان سب کے اندر آپ دیکھ لو کسی بھی کتب کے اندر یہ نہیں ہے کہ روحیں واپس لوٹتی ہے، اور وہ جب مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے، صرف اللہ سے مانگتے تھے، کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یا اللہ، ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی، کہ یا اللہ پہلے تو ہم اللہ کے نبی کو لے کے آتے تھے اور ان کے وسیلے سے بارش ہو جاتی تھی، اب میں ان کے چاچا کو لے کے آیا ہوں، حضرت عباس کو، ان کے صدقے تو پھر سے تو بارش کر دے، تو جو لوگ زندہ ہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کی مزار پہ جا کے کہہ دیتے اے نبی دعا کر دو کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، پبلک پریشان ہو رہی ہے، لیکن حضرت عمر کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ جو دوسرا خلیفہ ہیں، جو شیر خدا بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، نبی کی دعا کا نتیجہ بھی ہیں، لیکن عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی مزار پہ جا کے نہیں مانگا، بلکہ آپ کے چاچا کو لے کے آئے،
تو دوستو یہ ہے اسلام کا مین کانسیپٹ۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں درگاہوں پہ جا کر جو ٹھیک ہوتے ہیں تو شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں اپنے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، تاکہ پبلک بار بار آئے اور یہاں آ کے جھکے، ان کو آ کے پوجے، ان سے آ کے مانگے۔ تو شیطان تو انسان کا دشمن ہے، اس کو غلط ٹرک پہ ڈالے گا۔ شیطان کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، شیطان ہی انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، جنجال آتے ہیں، گندے جن شرکش شیاطین انسان کو پریشان کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ اور پھر بندہ کیا ہے کہ جاتا ہے مزاروں کے اوپر، تو وہ شرکش شیاطین ایک بار ہٹ جاتے ہیں تاکہ ان کا وشواس آ جائے، اس استان کے اوپر وشواس آ جائے، ان کا ایمان خراب ہو جائے۔ الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو کھلا دشمن ہے، تمہیں جس حربے سے، جس اسکیم سے، جس پلاننگ سے وہ گمراہ کرنا چاہے گا اس طریقے سے کرے گا۔ اور ہم گمراہ بن رہے ہیں، کسی استان پہ جاتے ہیں، کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، کسی بابا کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہو گئے، وہ شیطان نے آپ کو ٹھیک کیا۔ اللہ کا کلام سے اگر آپ ٹھیک ہوتے تو کسی عالم کے پاس جاتے، کلام پڑھاتے، قرآن دم کراتے، پڑھا ہوا پانی پیتے۔ آیت کریمہ کے ذریعے سے بے شک شفا ملتی ہے، لیکن وہ قرآن کی آیت سے ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن کے اندر تو شفا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہیں درگاہوں پہ شفا نہیں بتائی۔ پورا قرآن A to Z پڑھ لو، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھ لو، کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ درگاہوں پہ، مزاروں پہ، استانوں پہ شفا ملتی ہے۔ جب رب نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ میری قبر کو سجدہ مت بنانا، میری قبر کی پوجا پاٹ مت کرنا، میری قبر پہ مت جھکنا۔ پہلی والی امتیں اس لیے برباد ہو گئی کہ انہوں نے اپنی بزرگوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا، اس لیے وہ قومیں برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی وفات کے قریب، آپ کی انتقال کا وقت قریب آ رہا، اور بار بار آپ چادر ہٹا رہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی لعنت ہو یہود اور نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا، اس سے مانگنے لگے۔ تو اللہ کے نبی لعنت بھیج کے گئے، جو قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کے اوپر عورتوں کو لے جا کے نچواتے اس لیے کہ اس میں کہتے ہیں کہ حاضری آ گئی، پھر وہ مدہوش ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، کپڑوں کا دھیان نہیں، بدن کا دھیان نہیں، بھاگتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے۔ دوستو یہ کڑوے شبد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کا آبزرویشن کیا ہوگا، آپ نے یہ مسارے ایکٹیویٹی دیکھی ہوگی، یہ پرستیاں دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی ہے تو جا کے دیکھ لو بڑی بڑی مزاروں کے اوپر۔ تو دوستو یہ ساری کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ یہ شرک کی ایکٹیویٹی، آپ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وہاں پہ آتے ہیں، لمبی لمبی داڑھی والے آتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے، آپ مول صاحب کیوں کہتے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے فرقے میں ہوگا، وہابی ہوگا، ندی ہوگا۔ دوستو میں کچھ بھی ہوں، لیکن شریعت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن اور حدیث میں مجھے ثابت کر کے بتاؤ۔ میں بزرگوں کی بات کو نہیں مانوں گا، لمبی لمبی داڑھی والوں کو نہیں مانوں گا، بات وہ مانوں گا جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اسلام مذہب کے اندر ہے، وہ ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح راستے صراط مستقیم پر چلیں اور بدعت اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔